पुरअसरार अमारत। खौफनाक कहानियों और ड्रामों में अक्सर एक ऐसी अमारत दिखाई जाती है जहां भूत प्रेत का बसेरा हो। ऐसी कहानियां लिखने वालों के तख़य्युल की परवाज़ बहुत बुलंद होती है। अपने कलम की एक जनबश से वो इंतहाई अजीबो-गरीब किरदार वाक़ियात तख्लीक कर सकते हैं। हकीकत में इस कदर मामलात हर किसी के साथ पेश नहीं आया करते, ताहम इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस दुनिया में ऐसी कई अमारात हैं जिनसे पुरअसरार कहानियाँ वाबस्ता हैं। उन्हीं में से एक अमारत हमारे इस दफ्तर की भी है जहां गुज़श्ता साल हमारा तबादला हुआ। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लास्ट तक ज़रूर देखा करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। हमारे इदारे के सदर दफ्तर की कोई एक मरकज़ी अमारत नहीं है, बल्कि अमले को मुख्तलिफ शुबाजात के हिसाब से अलग अलग अमारतों में बिठाया जाता है। उनमें ज़्यादातर अमारत किराए पर हासिल की गई हैं। जिस शुबे में हमारी तकरीरी थी, गुज़श्ता बरस उस पूरे शुबे को बंदरगाह के करीब एक 23 मंजिला अमारत की 6ठी मंजिल पर मुंतकिल कर दिया गया। हमारे आने से कबल एक दूसरे शुबे के लोग यहाँ बैठते थे। उन्हीं लोगों के ज़रिए हम नए आने वालों को इस अमारत से मंसूब कुछ अजीबो गरीब कहानियाँ सुनने को मिली, जिन्हें हम यहाँ मनो-अन बयान कर रहे हैं। हमें बताया गया है कि ये अमारत एक शमशान घाट के ऊपर तामीर की गई है। इस नज़रे के सबूत में ये बात भी कही जाती है कि आज भी इस अमारत से बहुत करीब एक मंदिर मौजूद है जो पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि 1947 से कबल ये कराची का हिंदू अक्सर पति इलाका था। शमशान घाट का जिक्र हुआ और किस्से में किसी रूह की बात ना आई। ऐसा कैसे मुमकिन है? सो इस अमारत में भी एक बीबी शंकुतला देवी के चर्चे रहते हैं, जिनका कयाम वैसे तो अमारत की तीसरी बेआबाद मंजिल पर बताया जाता है, लेकिन वो किसी भी मंजिल पर चहल कदमी के लिए पहुंच सकती है। उस ज़माने में सबसे मशहूर वाक़या ये सुनाया जाता है कि दफ्तर के एक साहब जब गुस्ल खाने में मुंह हाथ धोने गए तो अचानक उन्हें ऐने में अपने पीछे एक औरत खड़ी नज़र आई। औरत के निस्फ चेहरे पर उसके सियाह बाल पड़े हुए थे, उसके माथे पर बिंदियाँ थी और वो साड़ी पहने हुई थी। वो औरत बगैर पलक झपके उन्हें घूर रही थी। अब दफ्तर के मर्दाना गुस्ल खाने में किसी खातून का मौजूद होना नामुमकिनात में से है, क्योंकि सफाई के लिए भी मर्दाना और जनाना गुस्ल खानों का अमला अलग अलग होता है। उन्होंने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मज़कूरा साहब गालिबन दिल के मरीज थे, सो उस भयानक मंजर की ताब ना ला सके जब तक उनकी चीख सुनकर दूसरे लोग मामला मालूम करने वहां पहुंचे। वो साहब बेहोश हो चुके थे। उन्हें एम्बुलेंस में डालकर हस्पताल रवाना किया गया। बाज़ लोगों का ख्याल है कि दिल के मरीज को किसी भी वक्त दिल का दौरा पड़ सकता है, इसलिए शंकुतला देवी का जलवा देखना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन हकीकत कभी पता नहीं चल सकी, क्योंकि उन साहब के बिस्तर अलालत
چھوڑنے سے پہلے ہی انتظامیہ کو اپنا استعفی بھجوا دیا تھا۔ یہ تو تھی سنی سنائی باتیں، اب ہم وہ باتیں بتانے جا رہے ہیں جو ہم نے خود دیکھی اور جو شاید اتنی پر اسرار نہ لگتی اگر ہمارے کانوں میں سینکڑوں بار شکنتلا دیوی کا قصہ نہ ڈالا گیا ہوتا۔ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں بتایا کہ اس عمارت کی 23 منزلیں ہیں اور یہاں مختلف اداروں کے دفتر ہیں، لیکن عمارت کی تیسری منزل ہمیشہ سنسان رہتی ہے اور لوگ اس ویرانی کا ذمہ دار شکنتلا دیوی کو قرار دیتے ہیں۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اس منزل پر لفٹ کا کال بٹن نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ منزل کبھی آباد ہی نہیں ہوئی۔ لیکن اب سنیے، جب بھی ہم صبح چھٹی منزل پر جانے کے لیے اس لفٹ میں سوار ہوتے تھے تو دروازہ بند ہونے کے فوراً بعد دوبارہ کھلتا اور پھر بند ہو جاتا، کیونکہ اس عمارت کی لفٹس عموماً خراب رہتی تھی۔ لہٰذا ہم نے اس بات کو فنی خرابی سے زیادہ کچھ نہ سمجھا، تاہم دیگر ساتھیوں کے خیال کے مطابق جب لفٹ کا دروازہ دوسری بار خود بخود کھل کر بند ہو جاتا تو دراصل اس میں کوئی اندیکھی سواری داخل ہوتی تھی۔ ثبوت کے طور پر وہ اس حقیقت کی نشاندہی کیا کرتے تھے کہ یہ لفٹ تیسری منزل پر خود بخود جا کر رکتی تھی، جبکہ لفٹ چلتے وقت کسی نے بھی تیسری منزل کا بٹن نہیں دبایا ہوتا تھا۔ جی ہاں، یہ سچ تھا کہ روز یہ لفٹ صبح تیسری منزل پر جا کر رکتی تھی، دروازہ کھلتا اور پھر بند ہوتا تھا، جیسے کوئی سوار وہاں اتر گیا ہو۔ شام میں بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ گراؤنڈ فلور کا بٹن دباؤ تو لفٹ پہلے تیسری منزل پر رکتی تھی۔ یاد رہے کہ اس منزل پر لفٹ کال کرنے کا بٹن موجود نہیں تھا، ایک لمحے کے لیے کھلتی بند ہوتی اور کوئی ہمارے ساتھ گراؤنڈ فلور تک سفر کرتا۔ بعض اوقات تو سوچ کر گھبراہٹ ہوتی کہ کہیں وہ نظر نہ آنے والی سواری ہمارے برابر میں ہی نہ کھڑی ہو۔ ویسے ہی کیا روحوں کو بھی اوپر نیچے آنے جانے کے لیے لفٹ کی سہولت درکار ہوتی ہے؟ عمارت میں چونکہ زیادہ تر سرکاری دفتر ہیں، لہٰذا لفٹ کی سہولت محدود اوقات کے لیے میسر تھی۔ سرکاری دفتر کی چھٹی بہت سویرے ہو جاتی اور ہمارے دفتر کے لیے بڑی مشکلوں سے 6 بجے ایک لنگڑی لولی سی لفٹ چلائی جاتی۔ اگر 6:05 ہو جاتے تو لفٹ چلنا بند ہو جاتی اور سیڑھیوں سے نیچے اترنا پڑتا۔ گرمیوں میں تو خیر رہتی، لیکن سردیوں کی شاموں میں 6 بجے کافی اندھیرا ہو جاتا۔ خواتین تو خواتین، مرد حضرات بھی سیڑھیاں اکیلے اترنے سے گریز کرتے۔ نہ جانے کیوں عمارت کی انتظامیہ نے زینے پر روشنی کا کوئی انتظام نہیں رکھا تھا۔ اب جو منزلیں آباد تھیں وہاں دفتر کی انتظامیہ نے اپنی اپنی منزل پر روشنی کر رکھی تھی، لیکن چونکہ تیسری منزل صدا کی بے آباد تھی سو وہاں گھپ اندھیرے کا راج رہتا تھا۔ ہم اگرچہ بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتے، لیکن جانے انجانے تیسری منزل تک پہنچ کر ہمارے پیروں کے نیچے گویا پسینے لگ جاتے اور ہم نہایت برق رفتاری سے یہ 20 سیڑھیاں طے کیا کرتے جو تیسری سے دوسری منزل تک پہنچ جاتی تھی۔ ایک آدھ بار ایسا بھی ہوا کہ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد ہی ہمیں اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دیتی۔ ہم نے کبھی پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی حماقت نہیں کی، ہمیشہ خود کو یہی یقین دلایا کہ یہ کسی دفتر کا ملازم ہوگا جو سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہے۔ شکنتلا دیوی تو
6 بجے والی لفٹ سے نیچے جا چکی ہوگی۔ دفتر کا ایک ہندو چپراسی قسم کھا کر کہتا تھا کہ ہندو کی مذہبی تہوار دیوالی سے 1 روز پہلے اس نے اس تاریک منزل کے ٹوٹے ہوئے دروازے کے اندر دیے جلتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اس کی بات کو گپت سمجھ کر نظر انداز بھی کر دیا، لیکن ٹوٹے دروازے سے ہمیں ایک اور بات یاد آ گئی۔ اس منزل پر اندر کی طرف جانے والی راہداری کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا، جیسے عمارت کی کنجوس انتظامیہ پھر سے لگوانے کی زحمت نہیں کرنا چاہتی تھی، غالباً اس انتظار میں کہ جب یہاں کے لیے کوئی خریدار ملے گا تو دروازہ بھی لگوا لیا جائے گا۔ اس دروازے کے حوالے سے عجیب بات یہ تھی کہ روز صبح یہ ٹوٹا ہوا دروازہ اپنے چوکھٹے پر ٹکا ہوا نظر آتا تھا، جس کو لکڑی کے 2 موٹے پھٹوں کی مدد سے کھڑا کیا جاتا تھا، لیکن ہر شام کو یہی دروازہ زمین پر اترا سا گرا ہوا نظر آتا تھا۔ اس ٹوٹے ہوئے دروازے کے پیچھے محب تاریخ کی جانب نگاہ اٹھتے ہی بے ساختہ ہماری زبان پر آیت الکرسی کا ورد جاری ہو جاتا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ روز عمارت کی انتظامیہ اس دروازے کو چوکھٹ میں اٹکا دیتی ہیں تاکہ سیڑھیوں سے آنے جانے والوں کا راستہ نہ رکے، لیکن اول تو ہمیں یہاں کی انتظامیہ اس قدر محنتی نہیں لگتی تھی، دوم یہ کہ اگر انتظامیہ روز صبح یہ دروازہ چوکھٹ سے ٹکا دیتی تھی تو روز شام اسے زمین پر کون گرا دیتا تھا؟ کیا نامعلوم وجوہات کی بنا پر یہ محنت بھی انتظامیہ ہی کرتی تھی؟ دن کی روشنی میں اس منزل کی نیم تاریخ راہداری کا فرش پان کی پیک سے مزید نظر آتا تھا۔ معلوم نہیں کون جی دار تھے جو یہاں کھڑے ہو کر پان چبایا کرتے تھے۔ یہ ممکن ہے کہ شاید شنتلا دیوی ہی پان سے شوق فرمایا کرتی ہوں۔ ہارر فلمیں اور ڈرامے دیکھنے والے اصحاب کا اصرار تھا کہ یہ پان کی پیک نہیں بلکہ خون کے جمے ہوئے دھبے ہیں جو پرانے ہونے کی وجہ سے سیاہی مائل نظر آتی ہے۔ ہم ایسی ہر عجیب بات کی کوئی نہ کوئی تعویل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن بعض دفعہ ہمیں اس کوشش میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مثلاً ایک بار ہماری ساتھی خاتون نے نہایت خوف زدہ ہو کر ہمیں بتایا کہ خواتین کے مرکزی غسل خانے کے اندر جو 3 بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں کسی عورت کے رونے کی آوازیں سنی، جبکہ تینوں بیت الخلاء اس وقت بالکل خالی تھے۔ ہم نے انہیں تسلی دی کہ اس عمارت کے بیرونی حصوں میں بے شمار کبوتروں کی رہائش ہے اور انہی کبوتروں کی غمگین گڑگڑوں کو آپ خاتون کے رونے کی آواز سمجھی ہوں گی۔ ہماری ساتھی نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا۔ بعد میں ہم نے اپنے ذہن میں کبوتر کی گٹرغو اور خواتین کے رونے کی آواز کا تصور کیا تو ہمیں بھی دونوں آوازوں میں کوئی خاص مشابہت نظر نہیں آئی۔ بہرحال صرف 10 مہینے کے بعد ہی ہمارے دفتر کی انتظامیہ نے اس عمارت کی 6ٹھی منزل خالی کر دی۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ انہیں یہ عمارت بہت مہنگی پڑ رہی ہے، اگرچہ ناقص انتظامات کے باعث اس عمارت کا کرایہ دفتر کی دیگر عمارات کے مقابلے میں بہت کم تھا، لیکن پتہ نہیں ہماری انتظامیہ کو کن معنوں میں مہنگی پڑ رہی تھی۔ بہرحال ہم تو خوشی خوشی اس بھوت بنگلے کو چھوڑ کر واپس اپنی پہلے والی بلڈنگ میں لوٹ آئے۔ کیا آپ اس عمارت میں پیش آنے والے ان عجیب و غریب واقعات کی کوئی بہتر تعویل پیش کر سکتے ہیں؟
کیا آپ کے خیال میں اس عمارت کی تیسری منزل پر واقع غیر مرئی مخلوق کا قبضہ تھا یا یہ سب واقعات محض نظر و سماعت کا دھوکہ تھے؟ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ چلتی ہیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔